अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी नागिन। मुझे डर नहीं लगता, आपको यकीन नहीं आता तो आजमा लीजिए। मैं अक्सर रातों को तन तन्हा सफ़र करना पसंद करता हूँ। खेत खलियान हो या रेगिस्तान, दिन हो या रात, मैं कई मील तन्हा सफ़र करता हूँ। मुझे रात को सफ़र करना बहुत भला लगता है। यूँ समझें कि रात के वक्त सफ़र करने का मज़ा ही कुछ और है। मैं जंगली शहज़ादा हूँ। ये मत समझ लीजिए कि मैं जंगल का शेर हूँ। नहीं भाई, मैं तो डर का शहज़ादा हूँ। आप मुझे जैसे चाहें डरा लें, लेकिन मेरे वजूद में कोई तब्दीली नहीं आएगी। न मेरे पसीने छूटेंगे, न खौफ तारी होगा, न मेरे रोंगटे खड़े होंगे। मैं बहादुर हूँ। अल्लाह ताला के सिवा किसी से नहीं डरने वाला। मुझे मेरे रब ने बहुत ताकत से नवाजा है। डरना भी उसी ज़ात से चाहिए। उसकी बनाई हुई मखलूक से डरोगे तो जान की अमान नहीं पाओगे। हाँ, मगर एक रात बहुत ज़्यादा डर गया था। मेरा रुआं रुआं काँप उठा था। वो एक भयानक रात थी, खून आलूदा रात। आप भी जानना चाहते हैं उस रात क्या हुआ? ठहरिए, इतनी जल्दी भी क्या है? पहले ये तो जान लीजिए कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम रहीम है और रहम करना मेरा पेशा। मैं अपने पेशे में महारत रखता हूँ। मुझे मेरे रब ने रहम करना सिखा दिया है। घने जंगल के दूसरे कोने में मेरा ख़ानदान आबाद है। ज़रिए मौज के लिए मुझे जंगल के एक कोने से दूसरे कोने तक सफ़र करना पड़ता है, और ये जंगल हज़ारों मील फैला हुआ है। मैं लकड़हारे का वाहिद चश्मो चिराग हूँ। मेरे बाद उनके यहाँ कोई औलाद नहीं हुई, इसलिए मेरे वालिदैन की सारी मोहब्बत मेरे हिस्से में आई। उन्होंने खूब अच्छी तरह मेरी परवरिश की। मैं शरारती हूँ और बला का ज़हीन भी। लकड़हारे का बेटा हूँ, इसलिए पढ़ने लिखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जंगल वालों का तालीम से क्या लेना देना? जंगल में ऐसा कोई निज़ाम होता भी नहीं। बस यूँ समझें, दुनिया वालों की नज़रों में हम जंगली हैं, लेकिन अब तो अच्छे खासे पढ़े लिखे भी जंगली बने हुए हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था, मेरा ख़ानदान 3 अफराद पर मुश्तमिल है। इज़्ज़त की खाते हैं और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। जब से मैंने होश संभाला तो अपने बाबा के साथ खुद को जंगल में लकड़ियाँ काटते पाया। हम दोनों बाप बेटा लकड़ियाँ काटते और उनको गठरियों की सूरत बांधकर शहर में बेच आते थे। यूं हमारा गुजर बसर हो रहा था। जमा करने की आदत हमने नहीं सीखी थी। परिंदों की तरह रोज़ रिज़्क की तलाश में निकल खड़े होते थे। हम रोज़ शहर नहीं जा सकते थे। हाँ, हफ्ते में 2 बार ज़रूर लकड़ियाँ बेचने जाते थे और उनके बदले खाने पीने की चीज़ें खरीद लाते थे। वक्त बेमहार ऊँट की तरह अपनी मस्ती में गुजरता चला गया। मेरे बाबा ने मुझे ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके सिखा दिए थे। खुद की हिफाजत, जंगली जानवरों से अपना बचाव और बहुत कुछ। यूँ समझें मैं मुकम्मल जंगजू बन गया था। कुछ डर मेरे वालिद ने ख़त्म कर दिया था, और फिर रब रहमान का ख़ास करम भी था। यूँ समझें मैं निडर पैदा हुआ था। 16 साल का अरसा पल भर में गुजर गया और मैं लड़कपन से होते हुए जवान हो गया। अब मैं खूबरूद ताकतवर नौजवान था। कद काठ लंबा, लंबी लंबी मूछें नाक के नीचे लहलहाती थीं। खूबसूरत आँखें, सतवा नाक। जंगली था मगर बला का हसीन था। चिट्टा गोरा रंग, लाल गुलाल गाल, गुलाब की तरह सुर्ख होंठ। जब भी खुद को आईने के सामने ले जाता तो मुझे शर्म नहीं आती थी। खुद से नफरत न खुदकुशी करने का कोई प्रोग्राम बनता था। अगर मैं खूबसूरत ना भी होता तो जिंदगी पाने का शुक्रिया ज़रूर अदा करता। हाँ, मगर बदसूरत शख्स को दुनिया वाले तानों से मार देते हैं। इंसानों के रूप में सांप बने बैठे हैं। सांप सांप, यही सांप ही तो जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं डर गया था, मेरे पसीने छूट गए थे। ये मामूल की रात थी। मैंने लकड़ियां काटकर अपने घर के सहन में लाकर रखीं और खाना बनाया।
ہاں جی، میں اپنا اور اپنے ماں باپ کا کھانا خود تیار کرتا ہوں۔ ماں باپ بوڑھے ہو چکے ہیں اور میری شادی نہیں ہوئی، نہ مجھے شادی کر کے خود کو قید ہونا تھا۔ رشتہ داروں میں آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ والدین کی عمر آرام کرنے کی تھی، اسی وجہ سے ان کو کام کرنے سے روک دیا تھا۔ میں خانہ داری بھی سیکھ چکا تھا، مرد کے ساتھ ساتھ عورت بھی تھا۔ ارے بھائی، آپ کیوں حیران ہو گئے؟ میرا مطلب ہے میں جب گھر کی ہانڈی روٹی کرتا تو اس وقت کسی عورت سے کم نہیں تھا، اور جب جنگل کی طرف جاتا مرد بن جاتا تھا۔ جنگل کا قانون میرے اوپر لاگو نہیں تھا، میرے اپنے اصول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں رحم رکھ چھوڑا ہے۔ جنگل میں کوئی جانور مصیبت میں ہوتا تو میں مدد کرنے کو بھاگتا۔ جنگل کے سبھی جانور میرے دوست تھے۔ اب آپ یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ سانپ میرا دوست کیسے بنا، تو میں یہ بتا دوں کہ زبان میں بڑی طاقت ہے۔ ہاں، تو میں بتا رہا تھا، کھانا پکاتے کھاتے کھلاتے رات کافی چڑھائی تھی۔ کھانا کھاتے ہی میرے امی ابو سو گئے تھے۔ ایک میں تھا جو جاگ رہا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، عجیب سی بے قراری تھی۔ کروٹیں بدلتا رہا، لیکن بے چینی اور بے قراری تھی۔ کوئی ایسی کشش تھی جو مجھے تڑپا رہی تھی اور گھر سے باہر جانے کو اکسا رہی تھی۔ پھر وہی ہوا، بے اختیار میرے قدم باہر کو اٹھ گئے اور میں گھر سے نکل کر جنگل کی طرف چل پڑا۔ گھنا جنگل، ہر سو خاموشی ہی خاموشی، ہر چیز ساکت دکھائی دے رہی تھی، جیسے اس زمین پر کوئی روح ہی نہیں۔ کالی رات نے ماحول کو خوفزدہ کر دیا تھا۔ چاند ستارے تو کبھی کبھار دیدار کراتے تھے، لیکن سفید دودھیا سی روشنی میرے گھر سے جنگل کی طرف بہت دور تک چلی جا رہی تھی۔ کالی اندھیری رات میں وہ روشنی بڑی دل فریب لگ رہی تھی۔ روشنی اتنی تیز تھی کہ زمین کے سینے پر پڑی چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی واضح دکھ رہی تھی۔ میں اسی روشنی کا دیوانہ ہوا جا رہا تھا، اس کی مدہوشی میں کھو سا گیا تھا۔ روشنی کو پکڑنے کی چاہ میں اس کے پیچھے چپ چاپ چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے اس میں ایسی کون سی کشش تھی کہ بے اختیار میرے قدم اٹھتے چلے جا رہے تھے۔ سنسان راستہ اور پھر گھنا جنگل جہاں کوئی بشر نہیں تھا، وحشی درندوں کی آماج گاہ، شیر، چیتا، گیدڑ، بندر اور جانے کیا کیا۔ میں اکیلا تھا۔ مجھے روشنی اپنی جانب کھینچے چلی جا رہی تھی۔ اچانک خشک پتوں کی تیز سرسراہٹ سے میرے قدم رک گئے۔ ڈر کی لہر جسم میں دوڑ گئی۔ جنگلی خرگوش میرے سامنے سے گزر گیا۔ اسی نے میری توجہ بھٹکا دی تھی۔ میں رکا ضرور تھا، لیکن گھبرایا نہیں۔ چلتے چلتے میرے قدم اچانک رک گئے۔ سامنے جو منظر تھا اس نے مجھے حیرت میں مبتلا کر دیا۔ کانٹوں بھری جھاڑیاں تھیں اور ان سے تھوڑے فاصلے پر ایک کالا مشکی ناک پھن پھیلائے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے لب خون آلودہ تھے، اس کی بے قراری دیدنی تھی، بے چینی سی اس کے ارد گرد مہو رقص تھی۔ بدحواسی میں کبھی دم کی طرف دیکھتا تو کبھی آسمان کی طرف۔ ایک نظر جھاڑیوں کی طرف ڈال لیتا تھا، جیسے دشمن جھاڑیوں میں چھپا بیٹھا ہو، مگر اس سے دشمن کیسے چھپ سکتا ہے؟ مجھے یوں لگا جیسے کسی ہمدرد کی تلاش میں ہو۔ اس کی بے قراری میں محسوس کر سکتا تھا، وہ کسی مصیبت میں تھا۔ یہی لمحے تھے جب میں ڈر گیا تھا، زندگی میں پہلی اور آخری بار ڈرا تھا۔ خوف سے میرے پسینے چھوٹ گئے تھے، میرا روم روم کانپ اٹھا تھا، میں تھر تھر کانپنے لگا تھا۔
سامنے وحشی سانپ فن پھیلائے بیٹھا تھا اور دوسرا راستہ کوئی نہیں تھا کہ میں اختیار کرتا۔ مزے کی بات تو یہ تھی جس روشنی کی چاہ میں گھر سے نکلا تھا وہ ختم ہو رہی تھی۔ آگے کا منظر ڈرا دینے والا تھا۔ میری منزل کہاں تھی نہیں معلوم، بس پاگل کی طرح گھر سے نکل آیا تھا اور اب نہ پیچھے ہٹ سکتا تھا اور نہ آگے بڑھ سکتا تھا۔ پیچھے گھپ اندھیرا تھا اور سامنے دشمن ڈسنے کو بے تاب بیٹھا تھا۔ میں ڈر گیا۔ گھپ اندھیرے میں اپنی زندگی کا انجام سوچ لیا تھا۔ موت آئی کہ یہ آئی۔ میرے لب ہلنے لگے۔ میں اپنے پیدا کرنے والے کو پکار رہا تھا۔ وہی ذات تو تھی جو مجھے بچا سکتی تھی۔ دل میں رب کی یاد تھی اور آنکھیں آنسو بہا رہی تھیں۔ اچانک میری نظر سانپ کے پچھلے حصے یعنی دم پر پڑی۔ میری جیسے چیخ نکل گئی۔ جذبہ ہمدردی امڑ آیا۔ اب میں سمجھا کہ وہ بے چین کیوں تھا۔ وہ رب رحمان سے مدد مانگ رہا تھا اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی مدد کے لیے صحن سے یہاں تک کا سفر کرایا تھا۔ اس کا اور میرا رب ایک ہی تو تھا۔ اس دن کے بعد میرے دل سے خوف ڈر سب نکل گیا۔ اب بڑے سے بڑا خطرہ ہو تو میں نہیں ڈرتا۔ میرے قدم سانپ کی طرف بڑھے۔ 2 قدم کے فاصلے پر ہی مشکی ناگ میرا منتظر تھا۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیں۔ چلیے اب سنتے ہیں آگے کی کہانی۔ سانپ کے قریب پہنچا تو وہ کسی معصوم بچے کی طرح سہما بیٹھا تھا، ورنہ سانپوں کے بارے میں تو سنا تھا یہ دودھ پلانے والی ماں تک کو نہیں بخشتے، اپنی ماں کو بھی ڈس لیتے ہیں۔ میں سارا معاملہ جان گیا تھا۔ سانپ کیوں بار بار اپنی دم کی طرف دیکھ رہا تھا اور آسمان کی طرف بھی دیکھتا تھا۔ اس کی دم لہو لہان تھی، خون بہہ رہا تھا، شاید مرنے کے قریب تھا۔ اگر میں اس وقت نہ پہنچتا تو وہ تڑپ تڑپ کر مر جاتا، لیکن ابھی اس کی زندگی باقی تھی اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وسیلہ بنا کر بھیجا تھا۔ میری نظریں اس کی دم پر ٹک گئیں۔ اس کی دم سے تھوڑا منہ کی طرف 3 عدد کانٹے اس کے جسم کے آر پار ہو چکے تھے۔ خون بھی ادھر سے نکل رہا تھا۔ پہل سانپ نے کانٹوں کو نکالنے کی کوشش کی ہوگی لیکن ناکام رہا ہوگا۔ شاید زیادہ خون اسی صورت میں بہہ گیا تھا۔ میں نے بسم اللہ پڑھی اور ایک ہاتھ سانپ کے جسم پر مضبوطی سے رکھا اور دوسرے ہاتھ سے ایک کے بعد دیگرے 3 کانٹے نکال لیے۔ اس دوران سانپ نے ہلکی سی حرکت کی تھی۔ کانٹے نکلتے ہی سانپ پرسکون سا ہو گیا، جیسے اس کا درد ختم ہو گیا ہو۔ میں نے اپنی قمیض سے کپڑا پھاڑا اور اس کی مرہم پٹی کر دی تاکہ اور خون نہ بہے۔ پٹی کرتے ہی میں دونوں ہاتھوں کو صاف کرنے کے انداز میں ایک دوسرے پر مارا اور سانپ سے تھوڑا دور ہو کر بیٹھ گیا۔ پیچھے گھنا کیکر کا درخت تھا، اس کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں مود لیں۔ لبوں پر دعا تھی، یا اللہ تیرا شکر ہے آج تیری مخلوق کے کام آیا۔ یہی الفاظ میرے لبوں پر گردش کرنے لگے تھے۔ آج زندگی میں پہلی بار کسی زہریلے سانپ کو آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ ہاں، میں نے کالے مشکی ناک کو روتے آنسو بہاتے دیکھا تھا۔ میری آنکھوں نے دیکھا کہ اس کی گول گول آنکھوں سے 2 موٹے موٹے پانی کے قطرے نکل کر زمین بوس ہو گئے۔ یہی تو آنسو تھے۔ دوسرے ہی لمحے مشکی ناگ نے اپنا سر میرے قدموں میں رکھ دیا، تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگا جیسے میرا شکریہ ادا کر رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وحشی درندے کو بھی جھکنا سکھا دیا تھا، اس کے دل میں رحم ڈال دیا تھا۔ میری آنکھیں بھی آنسوؤں سے تربتر تھیں۔ میں نے کالے ناگ کو اپنی باہوں میں بھر لیا، محبت اور چاہت کے جذبوں سے سرشار ہو کر کتنی دیر سانپ کے جسم کا لمس
اپنے اندر اپنی روح تک محسوس کرتا رہا۔ میں پرسکون ہو گیا، میری روح تک سرشار ہو گئی تھی۔ میں اپنی سگی اولاد کی طرح اسے پیار کر رہا تھا۔ کتنے لمحے یوں ہی بیت گئے اور سانپ اپنی منزل کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں بھی وہاں سے گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر کیسے پہنچا کچھ یاد نہیں، ہاں مگر اس رات پرسکون نیند آئی تھی۔ دن چڑھے بابا نہ اٹھاتا تو جانے کب تک سوتا رہتا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، سو یہ بھی مستی میں گمسم گزرتا چلا جاتا ہے۔ میں بھی اپنی زندگی کی مستیوں میں گم ہو گیا اور اس واقعے کو تقریباً بھول ہی گیا تھا۔ 6 ماہ بعد میں جنگل میں اکیلا لکڑیاں کاٹنے میں مصروف تھا کہ شکاریوں کا ایک گروپ وہاں آ دھمکا۔ وہ جنگل سے شکار کرنا چاہتے تھے لیکن میں نے منع کر دیا۔ ارے بھائی، یہ جنگل میرا ہے، میں یہاں شکار کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اسی بات پر تو میں ہو گئی اور بات ہاتھا پائی تک جا پہنچی تھی۔ جنگل میں امن تھا، جانوروں سے مجھے بہت محبت تھی اور کسی جانور کی موت میں اپنی آنکھوں سے کیسے دیکھ سکتا تھا۔ جانوروں کے لیے میں مسیحا تھا، ان کا ہمدرد تھا، ہم نوا۔ وہی تو میرے دکھ سکھ کے ساتھی تھے، انہی میں میں پل پوس کر جوان ہوا تھا۔ اب کیسے ان شکاریوں کو شکار کرنے دیتا؟ میں نے انہیں منع کیا لیکن میرا منع کرنے کا ان پر اثر نہ ہوا اور وہ ہاتھا پائی پر اتر آئے۔ وہ مجھے پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے کو بڑھتے گئے۔ تھوڑی دور سامنے ہرن چر رہا تھا، انہوں نے اس پر بندوقیں تان لی۔ لمحہ بھر میں انہوں نے فائر کھول دیا۔ فائر ہرن کو نہیں بلکہ آسمان کی طرف کھل گیا۔ اتنے میں چیخوں کی آواز پورے جنگل میں پھیل گئی۔ پل بھر میں شکاری زمین پر اوندھے منہ بے سدھ پڑے تھے۔ کالے ناگوں کا گروپ ان کے جسموں کو ڈس رہا تھا۔ ان میں ایک بوڑھا سانپ درمیان میں پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ جیسے ہی ایک سانپ میری طرف بڑھا، وہ بوڑھا سانپ آگے آ گیا۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کے منہ سے منہ ملایا، جانے کیا بات ہوئی ہوگی، پھر دونوں شانت ہو گئے۔ بوڑھا سانپ میری طرف دیکھ رہا تھا اور باقی تمام سانپ اس کے آس پاس جمع ہو گئے تھے۔ میں دور کھڑا ان کو ہی دیکھ رہا تھا۔ بوڑھا سانپ میری طرف بڑھنے لگا تو باقی بھی اس کی نقل کرنے لگے۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میں ڈر گیا، میری جان پر بن گئی۔ شکاریوں کا جو حشر ہوا تھا میرے سامنے تھا، شاید اب میری باری تھی۔ پہلے تو میں ڈر گیا لیکن دوسرے ہی لمحے پرسکون ہو گیا کیونکہ میری نظر اس پٹی والے سانپ پر پڑی جس کے میں نے کانٹے نکالے تھے۔ ابھی تک وہ پٹی اس کے جسم کے گرد لپٹی ہوئی تھی، ہو سکتا ہے اس نے نشانی کے طور پر سنبھال کر رکھی ہو، ابھی تک اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کیا تھا۔ چند لمحوں میں کالا مشکی ناگ میرے پاؤں چھو رہا تھا، اس کے باقی ساتھی بھی میرے آس پاس جمع ہو گئے تھے۔ چند شرارتی میرے جسم پر چڑھ دوڑے تھے لیکن میں گھبرایا نہیں بلکہ خوش ہو رہا تھا، جیسے باپ اپنے بچوں کے ساتھ بچہ بن کر کھیلتا ہے۔ میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگا۔ تب مجھے پتا چلا کہ وہ سانپ مادہ تھا، یعنی ناگن تھی، اور اس کے آس پاس پھرنے والے اس کے بچے تھے۔ آج کالے مشکی ناگ نے مجھے شکاریوں سے بچا کر اپنا بدلہ چکا دیا تھا۔ شکاری اپنے کیے کی سزا بھگت چکے تھے اور مجھے اپنے دوستوں سے ملا گئے۔ میں نے سانپ کی پٹی کھول دی، اس کا زخم بھر چکا تھا اور اب معمولی سے نشان باقی تھے۔ اس واقعے کو 2 سال بیت چکے ہیں۔ میں آج بھی جنگل میں تنہا گھومتا ہوں۔ میرے ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے، مجھے اکیلے رہتے ہوئے کوئی پریشانی نہیں ہے کیونکہ یہی ناگن میری مدد کرتی ہے۔ میں جہاں بھی جاتا ہوں خود کو حصار میں پاتا ہوں، کوئی غیبی میری مدد کر رہا ہوتا ہے۔
وہ ناگن اصل میں جنات میں سے تھی۔ اچھے جنات انسان دوست ہوتے ہیں۔ یہی وہ راز ہے جو میرے سینے میں قید تھا اور آج آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیے اور لائک، سبسکرائب اور شیئر کریے۔ شکریہ۔ اگلی کہانی، آج سے بھی درندہ، اس نوجوان کی کہانی جس کے اندر ایک شیطان سرایت کر گیا تھا۔ سنتے رہیے۔